बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, जड़ावाला वाक़या के हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, सुनी और पढ़ी होंगी, और ज़्यादातर चीज़ें इस वक्त जो सामने आ रही हैं वो रद्द अमल सामने आ रहा है, और अमल इसके पीछे क्या था वो कहीं छुप गया है या छुपा दिया गया है। क्या वो दानिस्ता तौर पर उसको मख्फी रखा जा रहा है या उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, और उसके मुकाबले में जो रद्द अमल सामने आया है उस पर आर्मी चीफ से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर कोई भी बड़ा शख्स है जिसका आप नाम ले सकते हैं, कोई भी बड़ा ऐसा इदारा है जो आपके जहन में आ रहा है, आप उसके नाम के साथ मजम्मत को नफी कर दें, और ये हकीकत है। ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही हो रहा है। बल्कि हर शख्स अपना कद ऊंचा करने के लिए, अपने आप को न जाने किसकी नज़र में उजला साबित करने के लिए वो ये मजम्मत कर रहा है, चाहे कि उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि ये वाक़या किस तरह से हुआ और इसके बैक में किस तरह की चीज़ें चल रही थीं और इसका पस मंज़र क्या था। ये सारी चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए कि पस मंज़र क्या था और अमल क्या हुआ था जिसके नतीजे में ये रद्द अमल हुआ है, ताकि आपको बात को समझने में और इसके पस मंज़र में और पेश मंज़र में दोनों चीज़ें आपको बखूबी आप पर वाज़े हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये वाक़या ये जो नज़र आ रहा है, जिस पे ज़्यादा बात हो रही है कि मसीही बरादरी के घरों को जलाया गया है, चर्च जलाए गए हैं, उनकी इबादत गाहों को नज़र आतिश किया गया है, और ये इस तरह से किया गया है कि जिस तरह से खिलौनों में होता है कि एक मैदान साफ़ है और बच्चे जाते हैं और उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता और वो मलिया मेट करके सारी चीज़ों को रख देते हैं। ये इसी तरह का एक ड्रामाई अंदाज में ये सारा सिलसिला अब तक हमें नज़र आ रहा है कि ऐसे हुआ है। दूसरी तरफ ये क्या हुआ कि किन लोगों ने इनको कहा कि आप रातों को खेतों में चले जाएं और आपकी बस्तियां बिल्कुल खाली हों और कोई भी शख्स आए और जलाता जाए और आगे निकलता जाए, जलाता जाए और आगे निकलता जाए। क्योंकि जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 70 से 80 घर, इतने चर्च, इतने ये, इतने वो, ये सारी चीज़ें तो ऐसी है कि एक शख्स आराम से आया, इस घर को जलाया, उसको कोई मुज़ामत नहीं, कुछ भी नहीं, बेगम सरवस वो आया और अपना काम किया और बिल्कुल निकल गया। ना इंतज़ामिया थी, ना पुलिस थी, कुछ भी नहीं था। ये माहौल नज़र आ रहा है। इस पे बात नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा कि हुआ क्या था। इससे अब से थोड़ी देर पहले हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट थे सुलेमान साहब। हमने फिर सोचा कि क्यों ना जो चीज़ें हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं ये आपके सामने भी रखी जाए, ताकि कहीं नादानिस्ता तौर पर आप गैर शरई कोई ऐसा अमल तो नहीं कर रहे जिसके बारे में यकीनन आपसे बाज़ पुरस होगी। ये तो तय है और हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम जो भी काम करते हैं उसको नोट डाउन किया जा रहा है, और जो भी काम कर रहे हैं हम बीइंग अ मुस्लिम हमसे ज़रूर उसके बारे में पूछा जाएगा। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नादानिस्ता तौर पर कर जाते हैं, लेकिन वो गुनाह कबीरा में शामिल होती हैं और हम गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होती हैं। तो इसी हवाले से हम सुलेमान साहब से ये पूछेंगे कि उनका इस हवाले से क्या नज़रिया है और ये जो वाक़या हुआ है इसके पस मंज़र में क्या था। तो स्टूडियो में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर जर्नलिस्ट हैं सलमान अली साहब। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। इनसे हम ये सवाल सलमान साहब, आपसे ये सवाल है कि आप ये जो जड़ावाला वाक़या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ये वाक़या शुरू क्यों हुआ और इतना इस हद तक गया, लेकिन इसके पीछे आखिर इतनी कुछ सख्त गिर को क्या अमल क्या था। बहुत शुक्रिया अज़मत साहब। देखें, इसमें दो बुनियादी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि जो बार बार लोग इसको कह रहे हैं कि मजम्मत और ये जो रद्द अमल वाली बात जैसे आपने कही, इसमें पहली बात तो ये है कि एक वाक़या हुआ है और उसके बारे में कानून के अंदर, पाकिस्तान के कानून के अंदर जो भी दफ़ात मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उस कानून को हाथ में लिया गया है। यानी अगर कुरान मजीद के जलने का वाक़या अगर कहीं पेश हो रहा है वजह, तो उसके बारे में भी कानून मौजूद है, और अगर किसी की इमलाक जलाई जाती हैं तो उसके लिए भी कानून मौजूद है। तो उसूलन तो बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी एक ने फरीक ने की है, किसी दूसरे ने की है, तो यहाँ बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन ख़त्म हो नहीं रही। हो ये रहा है कि इसको बिल्कुल ऐसे अंदाज से पेश किया जा रहा है जैसे एक पता नहीं कोई कम्युनिटी है, उस पर बड़ा कोई जुल्म हो गया और पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ये क्लियर करें कि ये जो वाक़या हुआ था, जी कुरान के बारे में, जी इस पे थोड़ा सा बताएं। देखिए,
یہ واقعہ ہوا ہے جڑاوالا میں. جڑاوالا مریخ میں ہے نہیں. اچھا میں بھی صحافی ہوں، آپ بھی صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری سورسز ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں. ایک مطلب جائے بغیر بھی انسان فون پہ بھی اپنے کچھ جاننے والے دوستوں سے معلومات لے لیں تو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو اس واقعے کی جو خبریں آ رہی تھیں اس کے بعد میں نے بھی تحقیق کی اور متعلقہ اس شہر میں اپنے دوست احباب جاننے والوں سے رابطہ کیا اور تفصیلات معلوم کی. تو میں جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ مقامی مستند معلومات ہیں اور وہ وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں وہ اس کو یہی بات پورٹری بھی کر رہے ہیں. تو معاملہ شروع ہوتا ہے نماز فجر کے بعد. صبح 5:30 بجے جب نمازی گھر اپنے مساجد سے نکلتے ہیں تو راستے میں ان کو قرآن مجید کے مصحف بری حالت میں جلائے ہوئے اور شہید کرے ہوئے جو ہے وہ جو صفحات ہوتے ہیں قرآن مجید کے وہ ملتے ہیں. قرآن مجید کو اس میں شہید کر دیا گیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تحاریر ہوتی ہیں. تحریر کی صورت لکھا ہوتا ہے. جس شخص نے لکھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ نام بھی لکھتا ہے، اپنا NIC بھی ڈالتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ میں ہوں، اور لکھتا ہے کہ میں یہ الفاظ میں دہرا نہیں سکتا. یہ الفاظ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد نہ ہی شیئر کیے جا سکتے، نہ ہی شیئر کرنے چاہیے. اس بات کی تصدیق کافی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور ہونے کے بعد مقامی لوگ متعلقہ مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان کے پاس لے جاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں. طے یہ پاتا ہے کہ بھائی اس کی فوراً پولیس میں FIR کٹائی جائے. میں پھر واضح کرتا چلوں کہ پہلا ابتدائی موقف ساری آبادی کا یہی تھا کہ پولیس میں رپورٹ کی جائے، FIR کٹائی جائے اور اس میں جو کہ ساری چیزیں واضح ہیں تو ان کے نام دیے جائیں. اب معاملہ 5:30 بجے سے لے کر 7:30 اور 8 بج جاتے ہیں لیکن پولیس ٹس سے مس نہیں ہوتی. مقامی جو اسسٹنٹ کمشنر ہے جو خود اس عیسائی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس معاملے کو مستقل طول دے رہا ہے. وہ وقت گزر رہا ہے، لوگوں کا اشتعال بڑھ رہا ہے، 7 بج رہے ہیں، سورج نکل آیا ہے، 7:30 بج گئے اور چیز بڑھتی جا رہی ہے. اور اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھانے آ جائیں، ادھر آ جائیں. کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے عظمت صاحب کے 295 کے معاملات میں FIR کاٹنے کا اختیار SP لیول کو ہے. نیچے تھانے کے لیول پر یہ FIR نہیں کاٹی جاتی. یہ SP لیول تک ہی بات پہنچتی ہے تو وہی کاٹتا ہے. یہ قانون میں موجود ہے. تو وہ ہے تحصیل میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب. وہ تو SP لگتا بھی نہیں ہے. 2 تھانے ہیں ٹوٹل وہاں اس پوری تحصیل میں. تو وہ اس کو ٹال رہے ہیں. ایک طرف سے اس ٹالنے کے پیچھے بہت ساری چونکہ مقامی آبادی ہے جانتی ہے اس کے معاملات کیا ہیں تو وہ ان کو ہوتا ہے اور آبادی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی ہم جاتے ہیں ان 2 بندوں کو تو پکڑ کے لائیں جنہوں نے کیا ہے، کیونکہ اس میں اس کا نام ایڈریس سب لکھا ہوتا ہے. لوگ پہنچتے ہیں وہاں، اس آبادی میں پہنچتے ہیں. آپ سوچیں کہ قرآن مجید اور جو الفاظ میں آپ کو یہاں بیان نہیں کر سکتا وہ وہاں وہ لوگ دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں تھے. تو کمتر درجے کا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، کمتر درجے کا ہی جو ہے اس کا جو ہے عمل کیوں نہ ہو، اس کی نمازیں شاید پرفیکٹ نہ ہو، اس کے شاید روزے بھی پرفیکٹ نہ ہو، شاید وہ ہو سکتا ہے کاروبار میں ملاوٹ بھی کر لیتا ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق کا معاملہ ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، کمپرومائز نہیں کرتا ہے. وہ ان چیزوں سے ماورا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے محبت عمل کے معاملے سے ماورا ہے. عمل کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے جاتے ہیں. یعنی میں اگر ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت ہو، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدے کے لیے جو وہاں سے جو کافر آتا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے، وہ جو آ کے واپس جا کے رپورٹ کرتا ہے تو اس کے الفاظ موجود ہیں بخاری شریف میں. کہتا ہے بھائی میں نے دیکھا کہ وہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا پانی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تمام جگہ کوٹ ہوئی ہے، وہ وضو کا پانی جو صحابہ ہے نا وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے چاہیے، ایک دھکا دے رہے ہوتے ہیں، یا تم نے لے تو لیا ایک نماز میں، اگلا میں مجھے لینے دو. یعنی نبی سے تعلق کا معاملہ یہ ہے مسلمانوں کا. نبی سے تعلق کا معاملہ اس گھٹی میں پڑا ہوا ہے. جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اچھا جی وہ لکھ دیا تو کوئی لکھ دیا، یہ کوئی جی قائد اعظم کے بارے میں لکھ دیا یا کسی اور کے بارے میں لکھ دیا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور تحریر آپ کے ہاتھوں میں ہو، سامنے بندہ موجود ہو، تو آپ جب پہنچتے ہیں وہاں تو وہاں دیکھتے ہیں گھر پہ لگا تالا. اچھا یعنی کہ یہ جب لوگ یہ سارا معاملہ ہو گیا، یہ چیز ہو گئی، لے کے بھی چلے گئے. ایک جانب جو علاقے کے افراد ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں FIR کٹ جائے، قانون پولیس حرکت میں آئے. پولیس آ جاتی ہے لیکن کچھ نہیں کرتی کیونکہ اوپر سے FIR تاحال نہیں کٹی. اس وقت بج رہے ہیں 8 اور 8:30 کے قریب. 5:30 سے 8:30 ہو چکے ہیں. پولیس ٹس سے مس نہیں ہو رہی. پولیس کے اہلکار موجود ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہے. لوگ پہنچتے ہیں کہ بھائی ان بندوں کو تو پکڑ کے لائیں ہم، تاکہ جنہوں نے کیا ہے. اس آبادی میں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر میں تالا، پڑوس میں دیکھتے ہیں اس سے پورا محلہ خالی. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا، یہ چیزیں لوگوں کو صبح نماز کے بعد 8:30 بجے سب خالی واپس لوٹتے ہوئے ملی یہ چیزیں، انہوں نے دیکھی، پولیس کو رپورٹ کیا. سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے تھا، پولیس خاموش ہے. یہ لوگ واپس آئے کہ ان 2 لوگوں کو جن کو ظاہر ہے یہ علاقے میں جانتے ہیں ان کو لے کے آئیں.
لیکن یہ واپس آتے ہیں تو محلہ خالی ہے، یہ دن کو 8 سے 9 10 بج رہے ہیں. جی 10 اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کی فیر انویسٹیگیشن کی جائے تو معلوم ہوگا کہ رات کو ہی کوئی کہانی پک چکی تھی، کہیں اور پہ کوئی سیٹ اپ تیار ہو چکا تھا کہ صبح سویرے یہ کام کرنا ہے اور بستی کو خالی کر دینا ہے. یہ وہی ہوا. میں عظمت بھائی چھوٹی سی بات دوبارہ کلیئر کروں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے یار آپ یہ بات کیسے کرو، میرے کہنے پہ مت جائیے. جتنی خبریں آپ دنیا کے متعصب ترین جس کو مسلمانوں سے شدید نفرت ہو، آپ اس اخبار اس نیوز چینل پہ چلے جائیں، زی پہ چلے جائیں، بھارت کے چینل پہ چلے جائیں، مجھے ان خبروں میں ایک واقعہ نکال کے دکھائیں کہ کسی ایک مسیحی کو تھپڑ بھی لگا ہو. یعنی کہ بالکل آبادی ساری خالی تھی، علاقے میں کوئی نہیں تھا، گھر سارے بند تھے، سب کچھ پری پلان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی آپ اتنے بجے گھر خالی. اب وہ تو رات کو کھیتوں میں تصویریں آئی ہیں کہ جی رات میں. اب یہ مذکر خیز بات ہے کہ دن کو ادھر یہ واقعہ ہو رہا ہے، صبح سویرے 5:30 بجے واقعہ ہو گیا اور آبادی پہلے ہی کھیتوں میں پہنچ چکی ہے اور تصویریں بنا رہی ہے. پوری آبادی تھے ہی نہیں. یہ ساری آبادی کس خوف سے چلی گئی؟ تو مطلب ان کو کیا پتا تھا؟ یہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت چونکہ ایک عوامی رائے اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ اصل حقائق کی طرف کوئی نہیں آ رہا کہ صبح 5 بجے واقعہ ہوا ہے، 6-7 بجے یہ سارا سلسلہ، لوگ واپس انتظامیہ کے پاس گئے، واپس 9-10 بجے لوٹ کے آئے اور محلہ سارا خالی پڑا ہوا ہے، سارے خالی پڑے ہوئے، خود کھیتوں سے تصویریں ان کی بعد میں آ رہی ہیں. عظمت بھائی ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، وہ بھی صحافی ہیں ہمارے، ان کا کہنا ہے یار مسجد سے اعلان ہوا نا تو لوگ ڈر گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مسجد سے اعلان ہوا تو لوگ ڈر گئے. تو میں نے کہا بھائی مسجد سے اعلان کیا ہوا، ذرا پوچھ کے بتاؤ، کیا مسجد سے یہ اعلان ہوا تھا جاؤ سارے عیسائیوں کو جلا دو، کیا یہ اعلان ہوا تھا؟ بھائی مسجد سے اعلان یہ ہوا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، لوگ جمع ہو جائیں، ہم اس معاملے پر قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. مسجد سے اعلان یہ ہوا تھا، مسجد سے اعلان یہ نہیں ہوا کہ جا کے حملہ کر دو. بھائی مسجد سے اعلان ہوا تو مسجد سے اعلان ہوا ہے 7-8 بجے. اس کی ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر مسجد سے اعلان یہ والا ہوا بھی ہے تو اس میں کوئی غلط بات تو تھوڑی ہے کہ جی ہم آپ آئیں، ہم اس پہ قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ایک پریشر ہوگا انتظامیہ پہ اور قانونی کارروائی ہوگی. قانون میں گواہیاں چاہیے ہوں گی نا، وہ لوگ گواہی دیں گے. ہم نے صبح جو نمازی آئے تھے انہوں نے دیکھا ہے، تو باقی لوگ تو گھروں میں تھے جو نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، تو ان کو بلایا جا رہا ہے بھائی آ جائیں. اس پہ مجھے تھوڑا سے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ امت اخبار میں جب میں رپورٹنگ کر رہا تھا، شروع کا ٹائم تھا، تو ایک خبر آئی، کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کے بینگ اے مذہبی رپورٹر مجھے ایک لیٹر دیا اور ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا، اور اس میں یہ تھا کہ اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ توہین پہ مبنی ہے. تو میں نے بڑے ایمانی جذبے کے ساتھ اس کو رپورٹ کیا، اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس اس خبر کو بڑا لگنا چاہیے، اس نے بڑی زیادتی کی ہے اور اسلام پہ حملہ کیا ہے اور یہ تو خبر میں نے وہ جب لکھ کر کے ایڈیٹر صاحب کو دی تو مجھے یہ کہا گیا، سجاد عباسی صاحب تھے آئی تھنک، ان کو یہ چیز یاد ہوگی. مجھے انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل رنجیدہ ہیں اس پہ، لیکن چیز یہ ہے کہ یہ جس شخص نے لائی ہے ہمارا ایک مذہبی اخبار ہے، اور ہم اگر سنگل کالم بھی یہ خبر چھایا کر دیں گے کہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ اس شخص نے یہ کام کیا یا نہیں. یہاں خبر چھپے گی، یہ اپنی چیزیں اور یہ خبر اس کے ساتھ لگا کے باہر ملک رپورٹ کرے گا اور بتائے گا جی مجھے شدید خطرہ ہے، یہاں پہ میری آزادی سلب ہو رہی ہے، مجھے وہاں پہ واپس. تو یہ یہاں سے اس ملک سے جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اس کے پاس یہ ہے کہ یہ وہاں پہ عیاشی کرے. ایک چیز تو یہ ہے جو میں آپ تک بتا رہا ہوں، اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے بینگ اے رپورٹر ایک خود دیکھا ہے. دوسری چیز ہے، ہمارے ایک دوست ہیں جو فیروز آباد پولیس اسٹیشن میں انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اور بڑی عرصہ سے ہیں، وہ تقریباً 8-10 سالوں سے وہیں پہ ہیں، بڑے ماہر وہ ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان سے کسی دن سیشن بھی کروں. انہوں نے خود مجھے یہ بتایا، وہ چونکہ فیروز آباد میں رہتے ہیں تو فیروز آباد پولیس اسٹیشن میں تو اس کو عیسیٰ نگری کا جو ایریا ہے یہ اسی کے ساتھ لگتا ہے. تو انہوں نے کہا یار ہمارے پاس کئی دفعہ یہ واقعات آئے ہیں کہ بغیرت قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں، انتہائی رذیل قسم کے لوگ جن کا کوئی ایمان کہیں بھی کسی جگہ بھی موجود نہیں ہوتا، وہ یہ کام کرتے ہیں. اور زیادہ تر عیسائی برادری کے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ آ کر کے جان بوجھ کر کے اپنے اوپر ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ میرے اوپر توہین کا کوئی وہ کر کے ایک ایف آئی آر کر دیں، اور بڑی بعض دفعہ تو بڑی آفرز بھی کرتے ہیں پولیس افسران کو کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر کر دیں، پیچھے کروائی، آپ نے جو کرنی ہوئی وہ کرنا، بس آپ ہمیں یہ دے دیں، ہمارا کام سارا تیار ہے، ہم یہاں سے. تو بے شمار لوگ کراچی سے اس حوالے سے باہر گئے ہیں. عظمت بھائی اب آپ خود بتائیے کہ قانون کا غلط استعمال یہ ہے،
یا قانون کا غلط استعمال وہ ہے جس کا یہ پورٹری کرتے ہیں. بینگ اے رپورٹر میرا یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے یہ جو جڑوالا واقعہ ہوا ہے ہم اس کی تائید بالکل نہیں کر رہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہوا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے. ہم اس کا دوسرا رخ دکھانا چاہ رہے ہیں, دوسرا رخ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ JIT تشکیل دی جائے, فیکٹ اینڈ فائنڈنگ پہ رپورٹ تشکیل دی جائیں, وہ بنائی جائیں, لوگوں کے سامنے لائی جائیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ہم کسی صورت تائید نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پس منظر میں کیا ہوا ہے وہ سارا واقعہ بھی سامنے رکھیں, اور یہ ہوا کیسے ہے. بینگ اے جرنلسٹ ہم سوال اٹھا سکتے ہیں, جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ بستی کیسے خالی ہوئی, SHO کو کیسے پتہ چلا, AC کو کیسے پتہ, اسسٹنٹ کمشنر کو کیسے پتہ چلا, بستی کس نے خالی کروائی, لوگ کھیتوں میں, اب گھروں میں لوگ پھر سکون میں ہوتے ہیں, امن میں ہوتے ہیں, کھیتوں میں تو کوئی امن سکون میں نہیں ہوتا, وہاں تو زیادہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے, اور ان کو کھیتوں میں بھیج دیا گیا. اور اب سارے مظلوم من کے واپس آ رہے ہیں. بھائی جب جل رہا تھا صبح 10 بجے 11 بجے کیوں نہیں آئے؟ پھر نمبر 2 بات یہ, مجھے وہاں مقامی, جیسے آپ نے واقعے کا حوالہ دیا, میری وہاں مقامی جن صاحب سے بات ہوئی, وہ اتفاق ہے وہ بھی ٹریول اینڈ ٹور کا کام کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہی بندہ جس نے کیا تھا خود ان کے پاس آ چکا ہے ایک بار کچھ ماہ قبل, اور اس نے آ کے اس کو بولا کہ یار مجھے کسی جگاڑ میں کر کے یورپ بھیج دو. جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے فیروز آباد کا اور اس کا, کہ لوگ اس قانون کی آڑ میں باہر ملک اسائلم لینے کے لیے جو یہ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے جو سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ کوئی پاگل ہوگا جو اپنا نام لکھے. بھائی پاگل نہیں ہے, وہ بہت عقل مند ہے, وہ جانتا ہے تاکہ میرا ہی نام FIR میں آئے. جب میرا ہی نام FIR میں آئے گا تو اس کی کاپی لے جا کے میں دکھاؤں گا, وہیں سے مجھے اسائلم ملے گا. جس نے یہ کام کیا ہے اس کو آسیہ مسیح کا پتہ ہے نا کہ آپ نے کس طرح اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا, اس کے چکر میں اپنے لوگوں کو آپ نے بالکل مار کے رکھ دیا, ان کے اس پہ ہونے والے احتجاج پہ آپ نے لوگوں کو رون ڈالا, اور اس کو آپ نے کتنے بڑے عظیم الشان پروٹوکول کے ساتھ اور جاؤ جلال کے ساتھ اور جناب خصوصی تیاروں میں آپ لے کے چلے گئے. تو یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے مزے. ایک اور چھوٹی سی بات ہے, دیکھیں آپ یہ دیکھیں, ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے بھائی عدالتیں ہیں, ریاست دے گی سزا. اب مسئلہ ہے, میں اگر آپ سے چھوٹی سی بات کروں, کیا PTI اپنے کیسز کے معاملے میں عدالتی فیصلوں کو مانتی ہے؟ کیا نون لیگ مانتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی مانتی ہے؟ کوئی جو لبرل سیکولر جماعتیں ہیں وہ تک تو مانتی نہیں عدالت کو. مذہبی جماعتوں سے آپ پیچھے پڑھو کہ بھائی وہ اس معاملے میں مانیں, جبکہ آسیہ اور اس جیسے کئی کیس ہو چکے ہوں. تو اچھا مسئلہ اس میں ہے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ جو ہے عدالت جو ہے مانے یا نہ مانے. بھائی عدالت میں اگر کیس جائے گا تو آپ اس کا بھی کیس ڈال دو, جنہوں نے جو چیزوں کو نظر آتش کیا ہے آپ ان کا بھی کر دو, بات ختم ہو جائے. یا آپ جو اب معاملہ آتا ہے ایمانی, جیسا آپ نے کہا غیر شرعی اور ہوئی, بھائی آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کے سامنے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا گیا. تو یہ سویڈن تو ہے نہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی آئے اور کر دے. 5 سے 6 بار واقعات ہو چکے ہیں وہاں, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن یہ پاکستان ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں بھی آپ ایسے ہی کرتے رہو گے تو لوگ کہیں ہاں بہت اچھی بات ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اب ہم پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں اور اختتام کی طرف جاتے ہیں. ناظرین, آپ کے سامنے ہم نے کوشش کی کہ وہ چیزیں رکھیں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں. بینگ اے جرنلسٹ, میں بھی جرنلسٹ ہوں, سلمان علی صاحب بھی جرنلسٹ ہیں, ان کا بھی ایک تجربہ ہے, آپ میں سے کئی لوگوں کا تجربہ ہوگا, آپ اپنے تجربات کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور یہ نادانستہ طور پر یہ سارا کچھ اٹھا کر کے مسلمانوں پہ ڈال دینا یا ان لوگوں پہ ڈال دینا کہ جی انہوں نے بڑا غلط کیا, بالکل انہوں نے غلط کیا, لیکن اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے غلط کیا ہے, آپ ان کو بھی کریں. اب ظاہر ہے CTD کے پاس وہ 2 لوگ ہیں, اور وہاں سے بھی اگر فیئر قسم کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا, جب معاملہ کسی سمت چلا جاتا ہے, عدالت چلا جاتا ہے, تو پھر اس پہ گفتگو بھی اس طرح سے, اب ایک کی تو مذمت آپ کر رہے ہیں, دوسرے کی نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ معاملہ جب عدالت میں ہے, معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے, معاملہ اس وقت پروسیڈنگ میں ہے, تو پھر آپ دونوں طرف کی مذمت کرنی ہے, تو نہیں کرنی تو پھر ایک طرفہ نہ کریں. یہ بھی اور اس سمیت بہت ساری مسلمان کیا ذمہ داری ہے. بالکل, تو بینگ مسلم آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دونوں کو لے کر کے چلیں, بولیں جی یہ قرآن جلانا بھی غلط تھا, یہ کام بھی غلط ہے. اب چونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو دیکھتے ہیں جی عدالت کیا کرتی ہے, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. آپ ساری ہمدردیاں پوری دنیا کی اٹھا کر کے ایک طرف رکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کروں گا, آپ کی بات درست ہے. اکثر آپ نے بھی دیکھا عثمان صاحب کہ پوسٹر میں آ رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ, اقلیت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو بھائی یہ اقلیت نہیں ہے. اقلیت یہ ہوتی تو پوری دنیا, پورا امریکہ اس اقلیت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, پورا یورپ کھڑا ہوا ہے اس اقلیت کے پیچھے. تو اقلیت کیسے ہو گیا وہ؟ مطلب قرآن مجید کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہو کے دے رہا, لیکن جتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود, تو پھر وہ اقلیت نہیں ہے, اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اقلیت ہیں, وہ پورا امریکہ کھڑا ہے, پورا یورپ مذمت کر رہا ہے, تو اقلیت کیسے ہو سکتے ہیں بھائی وہ؟
اسی کے ساتھ ناظرین آپ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چاہتے ہیں. سلمان علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے آپ نے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.